प्लैनेट अर्थ इंसानी तारीख के इब्तदाई दौर के बाद जब बुत परस्ती आम हो चुकी थी। ए मेरे रब, उठिए, इबादत का वक्त शुरू हो गया है। नागानार तुल्रा, नागानार तुल्रा। सरदारों की हुक्मरानी थी और कमजोर जुल्म के नीचे दब चुके थे। ये वाली अच्छी है। बाबा नहीं। बेटे, लड़की को ले आओ। बाबा नहीं। अल्लाह अपना पैगंबर भेजता है। 950 साल एक ही आवाज लगाई जाती है, मगर उस सच का मजाक बनाया जाता है। ये बूढ़ा फिर शुरू हो गया है। लगता है पागल हो चुका है। और फिर ऐसा अजाब आता है कि एक पूरी कौम तारीख से ही मिट जाती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है कौमे नूह की। जब जमीन खामोश थी, जब आसमानों के नीचे इंसान का कोई नामो निशान न था, तब रब्बे कायनात ने एक ऐसा फैसला फरमाया, एक फैसला जो तारीख़ इंसानियत की बुनियाद बनने वाला था। क़ौलहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदू, फरमाया उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। और यूं आसमानों से जमीन की तरफ इंसान का पहला कदम रखा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। जमीन पर इंसानियत की पहली सांस, पहली दुआ, पहली लग़्ज़िश और पहली तौबा। जमीन जो कल तक खामोश थी, आज सजदों, आंसुओं और उम्मीदों से आबाद होने लगी। वक्त गुजरता गया, नस्लें फैलती गईं, इंसान जमीन के कोने कोने में बसने लगा। मगर इंसान के दिल में एक और चीज भी बढ़ने लगी, गुरूर। मेरा अनाज उससे ज्यादा है, मेरी औलाद उससे ज्यादा है, मैं बेहतर हूँ। ख्वाहिश। काश जितना इनाज और जितनी बीवियां महल के पास हैं मेरे पास भी होती। गफलत। इनाज कब से खत्म है? ओह, और तुम हो के परवाह ही नहीं। वो रब जिसने पैदा किया, उसी को भूलना आसान हो गया। जल्दी आ जाओ, इबादत का वक्त हो गया है। मैं अभी खेल रहा हूँ। हिदायत आई, नबी आए, हक और बातिल की लकीर वाज़े की, मगर इंसान ने सवाल करना छोड़ दिया और अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। साल गुजरते गए, लोगों ने नेक लोगों की याद में पहले मुजस्मे बनाए और फिर उन्हीं को सजदा करने लगे। शिर्क पहले रस्म बना, फिर अकीदा और फिर फख्र। जमीन एक बार फिर शोर से भर गई, मगर ये शोर जिक्र का नहीं था, ये शोर इनकार का था। नहीं, नहीं, मेरे बच्चे।
गुमराही के इस अंधेरे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर एक और चिराग जलाया। एक ऐसा इंसान जो सदियों तक पुकारने वाला था, एक ऐसा नबी जिसे अपनी कौम ने जुटलाया मगर रब ने चुन लिया। वो थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर कितना पुराना है ये एग्जैक्ट कोई नहीं जानता, तारीख खामोश है। मगर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस से एक अहम इशारा मिलता है। हदीस में मौजूद है कि सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने अरसे बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 10 जमानों के बाद। कि आखिर ये ज़माना क्या था, कितने सालों का था। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस ज़माने की एग्जैक्ट लेंथ, एग्जैक्ट ड्यूरेशन हमें मालूम नहीं। एक ज़माना 100 साल का भी हो सकता है और एक ज़माना 1000 साल का भी हो सकता है। तो इसलिए हम श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इतने साल बाद आए। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस वक्त के इंसान की बायोलॉजी और लाइफ स्पैन आज के इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। कुरान हमें ये बताता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में 950 साल तक तबलीग की। तो ये इस बात का प्रूफ है कि उस वक्त के इंसान बहुत लंबी उम्र पाते थे। अगर हम फ्लड से पहले लोगों की उम्रें देखें तो ये फर्क और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के खानदान में उनके वालिद 163 साल की उम्र में बाप बने। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम खुद 186 साल के थे जब उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ और उनके अपने बेटे 182 साल की उम्र में वालिद बने। अब ये नंबर्स हमें ये समझाते हैं कि उस दौर में एजिंग प्रोसेस कितना स्लो था। इंसान की बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट थी और इंसान बहुत अरसे तक जिंदा रहते थे। तफसीरी रवायात और अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि इब्तदाई दौर के इंसानों की जिस्सामत आज के दौर के इंसान से बिल्कुल डिफरेंट थी। हाइट बहुत बड़ी होती थी। सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मौजूद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 60 हाथ यानी 90 फीट कद का पैदा किया और फिर ये कद आहिस्ता आहिस्ता इंसानों में कम होता चला गया। और उल्मा बताते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा लंबे थे। उनके बाद आने वाले लोग भी लंबे थे, उनकी हाइट भी ज्यादा थी, लेकिन उनसे कम, क्योंकि हर नस्ल में फिर हाइट कम होती चली गई और इंसानी जिस्सामत में कमी आ गई। तो ऊंचे कद और फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से ही उन लोगों में उम्रें ज्यादा पाई जाती थी। और इंसानी ताकत के बारे में कुरान में भी कौम आद का जिक्र करते हुए अल्लाह ने खुद बताया और खास तौर पर उनकी जिस्मानी ताकत का जिक्र किया, जो हम इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा थी, बीमारियां कम थी और लाइफ स्पैन ज्यादा था, यही वजह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का 950 साल तक तबलीग करना मुमकिन हो सका। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना इंसानियत के इब्तदाई दौर का वो जमाना था जब लोग तादाद में बढ़ चुके थे और जमीन पर बस्तियां कायम हो चुकी थी। लोग अल्लाह को तो जानते थे मगर इबादत में अब बिगाड़ आ चुका था। अल्लाह के साथ अब दूसरों को भी माना जाने लगा था, जिसे कुरान में शिर्क कहा गया है। और यही उस दौर की सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ा गुनाह था। कौम नूह में 5 बड़े बुत थे जिनका जिक्र कुरान में आया है। वाद, ए वाद, तू हमारे दरमियान सबसे ताकतवर था, हमें मजबूती दे, हमें तन्हा ना छोड़। सुआ, ए सुआ, तेरी खूबी और हुस्न की याद हमें हौसला दे, हम तेरे साए में मजबूत रहें। ए यगूस, दुश्मन हमारे करीब हैं, हमें ताकत दे, हमें तन्हा ना छोड़। याऊक, ए याऊक, हमें बुलंदी अता कर, जहां सब हमें देखें। नसर, ए नसर, मेरा नाम बाकी रखना, मेरी नस्ल को इज्जत देना और हमें जमाने में कायम रखना। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक ये 5 लोग उनकी कौम के नेक लोग ही थे। तुम ये किसका मुजस्मा बनवा रहे हो? मैं सुआ का मुजस्मा तैयार करवा रहा हूँ।
تاکہ اس نیک انسان کو یاد کیا جا سکے۔ مگر وقت کے ساتھ لوگ انہیں عزت دینے لگے، پھر ان سے مانگنے لگے، مجھے اناج کی ضرورت ہے تو میری یہ فریاد رب تک پہنچا دینا۔ اور پھر آخرکار ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ ناگانار تلرا ناگانار تلرا۔ طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کرنے لگے۔ یہ والی اچھی ہے بابا نہیں، بیٹی۔ لڑکی کو لے آؤ۔ بابا نہیں نہیں، ناحق قتل عام ہو گیا، حیا ختم ہو گئی، لسٹ اور خواہشات کو آزادی سمجھا جانے لگا۔ لوگ اپنے مال، طاقت اور بڑی تعداد پر فخر کرنے لگے۔ میرا اناج اس سے زیادہ ہے، میری اولاد اس سے زیادہ ہے، میں بہتر ہوں۔ اور یہی غرور انہیں حق سننے سے روکتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ لوگ اپنی خواہش اور غرور میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ معاشرہ فساد کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک اپنی قوم کو سمجھایا، اعلانیہ بھی، پوشیدہ بھی، نرمی سے بھی، سختی سے بھی، مگر مسلسل انکار، مذاق اور سرکشی کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ قرآن خود اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ قوم نہ صرف خود گمراہ ہو چکی تھی بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی گمراہی کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ یہی وہ تاریخی موڑ تھا جہاں اصلاح کی گنجائش ختم اور فیصلہ قریب آ چکا تھا۔ تاریخ دمشق کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام 480 سال کی عمر میں اپنی قوم میں کھڑے ہو کر ان کو اللہ کی طرف بلاتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، انہیں تکلیف پہنچاتے اور بار بار ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ اور یہی بات قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ قمر کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن ایک دن ایک نوجوان نے اپنے والد سے پوچھا، اے میرے رب، یہ بوڑھا کون ہے جو ہر روز زور زور سے آوازیں لگاتا ہے اور تھکتا ہی نہیں؟ آپ نے نوٹس کیا کہ اس سوال میں اس نوجوان نے اپنے باپ کو اپنا رب کہا کہ اے میرے رب۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں لوگ اپنے باپ دادا کی کس قدر عزت کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور انہیں اپنا رب کہتے تھے۔ اس سوال پر اس نوجوان کے باپ نے کہا، مجھے میرے والد نے بتایا تھا، جنہوں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ یہ بوڑھا جب سے ہے اسی کام پر مامور ہے۔ یہ سن کر اس کے بیٹے نے ایک پتھر اٹھایا اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف پھینکا جو حضرت نوح علیہ السلام کو جا کر لگا۔ تفسیری روایت میں آتا ہے کہ یہی وہ وقت تھا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میرے رب میں بے بس ہو چکا ہوں، اب تو میری مدد فرما، ان سے انتقام لے۔ اور سورہ نوح میں تو یہ تک موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب ان کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا سن کر اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی نازل کی کہ اب تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، تو ان کے کرتوتوں پر غمگین نہ ہو۔ اور پھر یہاں سے آغاز ہوتا ہے سیلاب کے عذاب کا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوب کر رہنے والے ہیں، غرق ہونے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا آغاز کیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ساگوان درخت سے بنائی گئی جسے ٹیک ووڈ بھی کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے اتنی زیادہ لکڑی چاہیے تھی کہ انہوں نے خود ساگوان کے درخت اگائے اور اس جنگل کو پورا اگنے میں تقریباً 100 سال لگے، اور پھر اسی جنگل کی لکڑی سے کشتی تعمیر کی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1200 گز یعنی 3600 فٹ، چوڑائی 600 گز یعنی 1800 فٹ اور اونچائی 30 گز یعنی 90 فٹ تھی۔ لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن اونچائی کے بارے میں صحابہ اور تابعین کی متفق بات ہے کہ 30 گز تھی یعنی 90 فٹ۔ اگر کشتی کے ڈیزائن کی بات کریں تو کشتی کا ڈیزائن بہت پرفیکٹ تھا۔ اس میں 3 پورشنز، 3 سٹوریز بنی ہوئی تھی۔ سب سے نیچے والا پورشن جنگلی جانوروں اور درندوں کے لیے تھا، درمیان والا پورشن انسانوں کے لیے تھا اور سب سے اوپر والا پورشن پرندوں اور گھاس کھانے والے جانوروں کے لیے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر اور باہر کسی قسم کی لیپ یعنی کوٹنگ کی ہوئی تھی، یعنی لکڑی کے اوپر ویکس یا پھر ایپاکسی وغیرہ لگائی تھی تاکہ پانی کشتی کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ کشتی میں ٹوٹل 3 جگہیں تھیں جہاں سے داخل ہوا جا سکتا تھا، 3 ونڈوز اور ایک دروازہ جو بالکل ڈھکن کی طرح بند ہو جاتا تھا، اور بعض روایات کے مطابق کئی اور دروازے اور کھڑکیاں بھی موجود تھے۔ سیلاب کے دوران کشتی کا زیادہ تر حصہ پانی کے اندر ہی رہتا تھا اور صرف 6 کیوبٹس تک کشتی پانی کے باہر نظر آتی تھی، اور کشتی کا جو ایریا تھا وہ 149 ایکڑز تھا، یعنی یوں سمجھ لیں پاکستان میں مری مال روڈ کا پورا ایریا یا پھر انڈیا کا اجمیر اولڈ سٹی کا سارا ایریا، یعنی اتنی بڑی تھی یہ کشتی۔ آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی میسو شپ تیار کیا جاتا ہے تو اسے دھکیلا نہیں جاتا، اسے ایسی جگہ پر تعمیر کیا جاتا ہے جہاں سے نیچرلی پانی اسے اپنی طرف کھینچ لے۔ تو یہ میسو کشتی بھی ایسی جگہ تعمیر کی گئی تھی جہاں سے پانی نے اسے خود اپنے ساتھ بہا لے جانا تھا۔ جب نوح علیہ السلام یہ کشتی تعمیر کر رہے تھے تو ان کی قوم کے لوگ سردار آتے دیکھتے اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ ارے نوح، ادھر کوئی سیلاب نہیں آنے والا، تم کیوں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام ان سے یہ فرماتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا ویسا ہی مذاق اڑائیں گے جیسے تم اڑاتے ہو۔ کشتی تعمیر ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں ہر سپیشیز کا ایک جوڑا رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ یہی بات سورہ مومنون اور سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا چکا ہے۔ تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے ہی کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اسی حوالے سے ایک بہت مشہور حدیث بھی ملتی ہے کہ جب تمام جانوروں کو کشتی میں رکھ دیا گیا تو لوگوں نے اپنی فکر کا بھی اظہار کیا۔ شیر کی موجودگی میں باقی جانور بہت پریشان ہو رہے ہیں، یہ سفر آخر کیسے کٹے گا؟ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اور دنیا میں پہلی مرتبہ بخار کی ڈیزیز آئی جس نے شیر پر اثر کیا اور وہ ایگزاسٹڈ ہو کر لیٹ گیا۔ پھر لوگوں نے چوہوں کی شکایت کی کہ وہ رسی کاٹ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلی کی فطرت میں یہ شامل کیا کہ وہ چوہوں کا شکار کرے، تو پھر تمام چوہے اپنی اپنی بلوں میں چھپ گئے۔ اب شیر اور چوہوں کا معاملہ تو سارٹ آؤٹ ہو گیا، لیکن اب بچھو اور سانپ کو داخل کرنے کی باری تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور کہا، تم لوگ تو نقصان اور مصیبت کا سبب ہو، بھلا میں تمہیں کشتی میں کیسے داخل کروں؟ لیکن پھر اللہ کا حکم آیا کہ انہیں کشتی میں داخل کر دو، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور اس وقت سانپ اور بچھو اللہ کی تسبیح اور نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کشتی میں داخل ہوئے۔ سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو جو تمام دنیا کے لیے ہے۔
اور یہی کلمات سورہ الصفات کی آیت نمبر 79 کی صورت میں قرآن میں موجود ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین۔ اور اس واقعے کو یہ حدیث سپورٹ کرتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شام کے وقت سورہ الصفات کی آیت نمبر 79 پڑھ لے تو وہ رات تک سانپ اور بچھو کے شر سے محفوظ رہے۔ اب کشتی میں ایک میجر ایشو یہ بھی تھا کہ جانوروں کے ویسٹ کی وجہ سے کشتی میں گندگی بہت پھیل رہی تھی، تو سور پگز کو مامور کیا گیا کہ وہ گندگی کو صاف کریں۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ اتنی بڑی کشتی، ہر طرح کے جانور اور پھر ان کے مسائل کا بھی حل کیا گیا تھا اس کشتی میں۔ یہ تمام باتیں فرسٹ جنریشن مسلم اسکالرز اور تحقیقی سورسز میں موجود ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی صحابہ اور تابعین سے علم حاصل کیا۔ یہ کہنا کہ کشتی پر صرف ضروری جانور جیسے گائے، بھینس، بکری صرف یہی موجود تھے، یہ کہنا ناانصافی ہوگی۔ تمام طرح کے جانور رکھنے کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دی۔ یعنی اللہ کے حکم سے آسمان سے بھی پانی برستا ہے اور زمین سے بھی چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ بارش 40 دن اور 40 رات تک لگاتار جاری رہی۔ یہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ کبھی پہلے نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی کبھی دیکھا جائے گا۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہو جاتا ہے اور قوم نوح کے لوگ پانی سے بچنے کے لیے اونچی جگہوں پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بڑھتے ہوئے پانی کے سبب ایک عورت اور اس کا بچہ پانی سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، لیکن پانی لگاتار بڑھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ پانی اس بچے کی ماں کی گردن تک پہنچ گیا۔ اس ماں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ اوپر کر لیا، لیکن پانی بڑھتا رہا اور دونوں پانی میں ڈوب گئے۔ اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس دن کافروں میں سے اگر کسی پر رحمت ہونے والی ہوتی نا تو اس ماں اور اس بچے پر ہوتی، لیکن اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا کہ اب ان میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کشتی میں سوار تھے، اور پھر آتا ہے ایک بہت ہی ایموشنل مومنٹ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس بیٹے نے جواب دیا، میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ ابھی باپ اور بیٹے کی یہ کنورزیشن جاری ہوتی ہے کہ ایک موج ان کے درمیان آتی ہے اور بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا، اور سورہ تحریم آیت نمبر 10 کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی وائف نے بھی کشتی میں چڑھنے سے انکار کیا اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گئی۔ 40 دن اور 40 رات یہ طوفان جاری رہا۔ قوم نوح مکمل تباہ ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں اور کافروں کو جدا کر دیا، اور پھر حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق طوفان کے بعد 150 دن تک یہ کشتی چلتی رہی اور پھر جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ جودی پہاڑ آج بھی دنیا میں موجود ہے اور اس پر اس میسو کشتی کی کچھ نشانیاں ہونے کا بھی بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ کشتی رک گئی۔ نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے اور نوح علیہ السلام کے ماننے والوں نے زمین پر قدم رکھا۔ سارے جانور اپنی اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے زمین میں آباد ہو گئے، اور پھر ان کی نسلیں آگے زمین میں اس طرح سے پھیل گئیں۔ سام بن نوح کی نسلیں مڈل ایسٹرن اور ایشین میں، حام بن نوح کی نسلیں افریکنز میں، یافیث بن نوح کی نسلیں یورپینز اور رومنز میں۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی کہانی۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان پر عذاب، حضرت نوح علیہ السلام کا سفر، ان کی دعوت ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ انسانیت پر اللہ کے عذاب کی وجہ شرک، ظلم، بے حیائی، ناحق قتل اور برائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جرنی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر اور ایمان کے ساتھ چلنا، برائی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، سچائی کا ساتھ دینا، یہی انسانیت کی اصل جیت ہے۔ دیکھیں، ہر زمانے کی قوم، ہر دور کا انسان اللہ کے حکم کی پابندی کر کے، شرک سے بچ کر، سچائی کا ساتھ دے کر اور گناہوں سے خود کو بچا کر ہی اپنی کشتی کو سیف جگہ تک پہنچا سکتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم آج سے ہر طرح کے شرک سے بچیں اور ان تمام برائیوں سے بچیں جو قوم نوح میں موجود تھیں، جن کی وجہ سے وہ عذاب الہی کے مستحق ہوئے۔ باقی قوم نوح کے حوالے سے کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، تو اس کی مزید پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے آیا قوم نوح کا سیلاب پوری دنیا پر آیا تھا یا صرف اسی قوم پر آیا تھا، ان چیزوں کو جاننے کے لیے اور مزید اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے بردر فرقان قریشی کی ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ بہت ہی امیزنگ کام کیا انہوں نے، ضرور ان کی ویڈیوز دیکھیں۔ باقی طوفان تو گزر گیا لیکن سبق ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔